बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साले दुवम के उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हमने नज़्म हमद शुरू कर रखी है और आज हम पहुंच चुके हैं इसके शेर नंबर 5 पे। शेर है कि मेरी उफ्तादगी भी मेरे हक में उसकी रहमत थी कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका। तो अल्फाज के माना पहले देख लीजिए। उफ्तादगी का माना है ख़राब हालत, जबकि दामन थामने का मतलब है सहारा लेना। अल्लाह ताला ने हमेशा इंसानों पर अपनी रहमतों और इनायात की बारिश जारी व सारी रखी है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर कुछ सख्ती करते नज़र आते हैं। हमें महसूस होता है कि हमारे ऊपर सख्ती की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है कि उस सख्ती में भी मसलहत हुआ करती है। और वो मसलहत क्या है कि जब इंसान बेबस हो जाता है तो वो अपने अल्लाह से रहम मांगता है। अल्लाह ताला उसके मांगने पर उससे खुश होते हैं और पहले से बढ़कर उस पर फजलो करम करते हैं। अगर इंसान कभी बीमार होता है और वो दिल की गहराइयों से अपने खालिक व मालिक से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे तंदुरुस्ती अता करते हैं और पहले से बढ़कर तंदुरुस्ती अता फरमाते हैं। अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि इंसान गुर्बत तंग दस्ती का शिकार हो जाए तो वो दिल से दुआ मांगता है, उसके नतीजे में जब उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते हैं तो उसे पहले से बढ़कर खुशहाली अता फरमाते हैं। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर आने वाली हर सख्ती बुनियादी तौर पे हमारे ऊपर हमारे खालिक व मालिक अल्लाह ताला की इनायत और उसकी रहमत ही का एक रूप हुआ करती है, क्योंकि इसके नतीजे में हम दिल की गहराइयों से अपने मालिक को याद करते हैं। इंसान है तो अशरफुल मखलूकात, लेकिन इंसान का इल्म और इसकी अक्ल इंतहाई महदूद है, जिसका एक सबूत ये है कि हम दीवार को तो देख सकते हैं लेकिन दीवार के पार नहीं देख सकते। तो आप यही समझ लीजिए कि अगर ये दीवार एक मुश्किल है, एक बीमारी है, तो हम सिर्फ उसको देख सकते हैं। उस बीमारी और उस मुश्किल के पार हमारे लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या फ़वाइद रखे हुए हैं, हमारी महदूद अक्ल उन तक पहुंच नहीं सकती। हम कभी भी खुदाए लम यज़िल की मसलहतों को समझ नहीं सकते। हम ये समझ नहीं पाते कि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर होने वाली बज़ाहिर सख्तियाँ दरअसल हमारे ऊपर उसकी इनायात, उसकी रहमत का एक रूप होती हैं। हम हमेशा ऐसी सूरत में अपनी कम इल्मी और कम अक्ली की वजह से उससे शिकवा करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हालांकि उसूलन हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमारे ऊपर मेहरबान हो, हमारे ऊपर इनायात की, करम नवाजियों की बारिश की जा रही हो, तो ऐसी सूरत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और इस शुक्र में हमारे ही फ़वाइद हैं। 2 फ़वाइद तो कम अज़ कम ज़रूर हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जिसने हमारे ऊपर इतनी करम नवाजी फरमाई, इतनी मेहरबानी फरमाई, हमारे ऊपर वाजिब है कि हम उसका शुक्र अदा करें, अगरचे हम हक़े शुक्र अदा नहीं कर सकते। दूसरा इसका फ़ायदा हमें ये पहुँचता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमा रखा है कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। तो इसमें भी हमारा ये फ़ायदा हुआ कि शुक्र करेंगे तो पहले से भी बढ़ के इनायात की बारिश, रहमतों की बारिश हमारे ऊपर होगी। अगर हम दिल से अल्लाह ताला की ज़ात को पुकारते हैं, कड़े वक्त में हमारे ऊपर सख्ती का वक्त आ जाता है और हम दिल की गहराइयों से अल्लाह को पुकारते हैं, तो इसके भी हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं, जिनमें से एक फ़ायदा तो ये है कि हमारी वो मुश्किल अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला हमें पहले से बढ़कर अता फरमाते हैं। और मेरे नज़दीक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें क़ुर्ब इलाही यानी अल्लाह ताला का कुर्ब, अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला की ख़ास तवज्जो हासिल हो जाती है। अगर कभी इंसान को उसका दिल इस वसवसे में मुब्तला कर दे कि अल्लाह ताला की रहमत मुझसे दूर है, तो उसे फ़ौरी तौर पे आज़मा के देख लेना चाहिए। जब उसे लगे कि अल्लाह की रहमत मुझसे दूर है तो वो दिल की गहराई से अल्लाह ताला को पुकारे, इस यकीन के साथ कि वो मेरी पुकार को सुनेगा। और यकीनन अल्लाह ताला ऐसी सूरत में फ़कत एक आवाज़ के, एक दुआ के फ़ासले पे होते हैं हमसे। जो ज़ात हमारी शहरग से भी करीब है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है कि वो हमारी दुआ को कबूल न करे। लेकिन मामला क्या है कि इंसान फितरी तौर पर चंद खामियां लेकर पैदा होने वाली मखलूक है। इंसान में नाशुक्रापन पाया जाता है, इंसान में बेसब्री का मादा पाया जाता है, इंसान हल्के दिल की मखलूक है।
اور اگر مالک کبھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے، مالک اس کے اوپر رحمتوں کی بارش کر رہا ہوتا ہے یا اسے عطا کر رہا ہوتا ہے آزمائش کے طور پہ، تو اصولی طور پہ تو ایسی صورت میں جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی کامیابیوں کو اپنے زور بازو کی کمائی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ انسان کی غلط فہمی کے سوا، خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابھی جیسا کہ بات ہوئی کہ انسان کی فطرت میں چند خامیاں پائی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ان کامیابیوں کو اپنے زور بازو کی اور اپنی عقل کی کمائی سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا بیٹھتا ہے، رحمتوں کی بارش کرنے والے ہی کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اور پھر جب کبھی حالات ذرا سے سخت ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اسی کی جانب بڑھتا ہے، اسی سے مانگتا ہے جس سے وہ پہلے مانگتا تھا یا جس نے مانگے بغیر اس کے اوپر عطاؤں کی بارش کر رکھی تھی۔ دنیا میں کچھ ایسے بھی زبردست، منفرد، انوکھے لوگ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں جنہیں ہم فقراء کہتے ہیں، جنہیں ہم درویش کہتے ہیں۔ یہ بڑے زبردست لوگ ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کی زندگی کا شیوا ہوتا ہے تسلیم و رضا۔ ان کو جو مل جاتا ہے وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں ملتا اس پہ یا تو صبر کرتے ہیں یا اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ ان میں یہ دونوں ہی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ عطا فرمایا تو وہ شکر کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ واپس لے لیا عطا کرنے کے بعد تو وہ صبر کرتے ہیں۔ اور ان سے اونچا مقام شاید ان لوگوں کا ہے کہ وہ نہ ملنے والی یا چھن جانے والی دنیاوی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں۔ بھلا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس نعمت کو ہم استعمال ہی نہیں کریں گے، لا محالہ قیامت کے دن اس کے متعلق ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نعمت سے محروم رہنا یا محروم ہو جانا یہ اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن روز محشر اگر اس نعمت کا ہم حساب نہ دے پائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے یہ لوگ جو سراپا تسلیم و رضا ہوتے ہیں، یہ لوگ نعمتیں ملنے پہ خوش اور نعمتیں نہ ملنے پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں دنیا میں کچھ نعمتیں نہیں ملتی، سختیاں ملتی ہیں، تو کیا ہمیں اس کا کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ یقیناً ہمیں اس کے بہت سے فوائد پہنچتے ہیں۔ کچھ کا ذکر ہو بھی چکا کہ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہو جاتے ہیں، ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں، اس کا اجر پا رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ان سختیوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اور وہ مثال کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ سونے کو جب شدید قسم کے درجہ حرارت سے گزارا جاتا ہے، سختیوں سے گزارا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کندن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب لوہے کو بہت زیادہ سختیوں سے گزارا جاتا ہے تو وہ فولاد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک پتھر کو، بظاہر پتھر نظر آنے والے کو، جب تراش خراش کے بڑے سخت معاملات سے اور مراحل سے گزارا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دنیا کی قیمتی ترین چیز یعنی ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سختیاں ہیں یہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ تربیت روحانی بھی ہو سکتی ہے، وہ تربیت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اخلاقی اور کردار کے حوالے سے بھی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو گویا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں آنے والی سختیاں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نتیجے میں ہم اسی کا دامن تھامتے ہیں، ہم اسی کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخر کار الٹیمیٹلی ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے ان تمام سختیوں سے گزرنے کا۔ یہ تھی تشریح، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا شعری محاسن تھے۔ اس شعر میں اس میں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا، گرتے گرتے کے الفاظ کی صورت میں، جبکہ صنعت ایراد المثل کا استعمال کیا گیا، دامن تھامنا جو محاورہ استعمال کیا گیا ہے اس کی صورت میں۔ اس کے ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے تشریحی حوالہ جات ہیں کہ جو ہماری تشریح کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے جو 4 حوالہ جات یہاں پہ پسند کیے ہیں، لکھے ہیں، انہیں ایک نظر دیکھتے ہیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، القرآن۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ہم اس کی وضاحت کر چکے کہ اس کے بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔
دوسرا حوالہ ہے کہ بہت خوش ہوں، خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفاں یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ یعنی مصیبت پہ شاعر خوش ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ میں اپنے اس مالک کی طرف رجوع کر رہا ہوں، اس کی طرف پلٹ رہا ہوں، اس سے دعا کر رہا ہوں، اور وہ ساتھ میں خواہش کر رہے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میرے حالات ایسے ہی متلاطم رہیں۔ تیسرا حوالہ ہے مقام شکر ہے غافل مصیبت دنیا، اسی بہانے سے اللہ یاد آتا ہے۔ تو جو شخص غافل ہے اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو یہ مقام شکر ہوا، کیونکہ اس مصیبت کے نتیجے میں وہ اپنے خدا کی جانب بڑھتا ہے۔ چوتھا حوالہ ہے کہ میں جب بھی مصیبت میں پکاروں کہ کوئی ہے، آوازہ سا افلاک سے آتا ہے کہ میں ہوں۔ مطلب یہ کہ جب بھی کبھی مصیبت میں ہوتے ہیں ہم اس سے پکارتے ہیں، اس کی جانب دیکھتے ہیں، اس کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہماری جانب بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں میرے بندے میں تیری مدد کے لیے موجود ہوں۔ تو یہ تھی ہماری 5ویں شعر کی تشریح۔ اب ہم چلتے ہیں 6ٹھے شعر کی جانب۔ 6ٹھا شعر ہے کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجت تمام ہونا یعنی کسی کام کو مکمل کر دینا، اس کی دلیل کو مکمل کر دینا، اس کی کوشش کو مکمل کر دینا۔ تو آئیے اب اس کے تشریحی نکات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں تمام مخلوقات میں سب سے بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ انسان کو اشرف المخلوقات اور خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام جلیل القدر ہستیوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا درس انسانوں تک پہنچایا، انسانوں کو اپنے خدا سے متعارف کروایا، اور یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ آ کے مکمل ہوا۔ اسی لیے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم المرسلین کہتے ہیں، خاتم الانبیاء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام انسانوں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب انسانوں تک پہنچائی، اللہ تعالیٰ کا آخری مذہب انسانوں تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری شریعت کو انسانوں تک پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے دنیا پہ اتاری جانے والی آخری شریعت ہے۔ قرآن آخری الہامی کتاب ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تک کے لیے اپنے پیغام کو محفوظ کر دیا ہے۔ جب تک قیامت کی گھڑی برپا ہوگی اس گھڑی تک اللہ کی جانب سے کوئی نئی شریعت، کوئی نیا پیغام، کوئی نئی کتاب اس دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ اور اس پیغام کو کس نے پہنچایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود بھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب یعنی قرآن مجید بھی ایک مکمل معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے اسوہ میں، آپ کی سیرت میں ہمیں قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے، یعنی وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں، لفظوں کی صورت میں اتاری، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان تمام چیزوں پر، ان تمام باتوں پر کما حق و ہو عمل کر کے ہمیں دکھا دیا، نمونہ دکھا دیا۔ اور جب واقعہ آیا حجۃ الوداع کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر 1.25 کے قریب موجود تمام صحابہ سے یہ سوال کیا کہ کیا میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے بیک زبان یہ کہا کہ یقیناً آپ نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات پوچھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا اللہ آپ بھی اس بات کے گواہ رہیے گا کہ میں نے آپ کا پیغام ان تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام حاضرین سے خطاب فرماتے ہوئے یہ بات کہی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے یہی کیا کہ اپنے بعد آنے والوں تک وہ پیغام پہنچایا۔ اسی کے نتیجے میں آج وہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی
حفاظت میں رہنے والا یہ پیغام قیامت تک تمام آنے والوں تک پہنچتا ہی رہے گا۔ اب ہم ذرا بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھ لیں، پس منظر کو بھی دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل تمام عالم انسانیت بالخصوص عربوں کے کیا حالات تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام لوگ تہذیب و تمدن سے یکسر ناآشنا ہو چکے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کوئی قانون تھا، اول تو ہمیں کوئی قانون بظاہر نظر ہی نہیں آتا، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس زمانے میں کوئی قانون موجود تھا تو وہ قانون جنگل کا قانون ہی کہلا سکتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہی کہلا سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اور تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام طبقات کے حقوق مقرر فرما دیے۔ وہ لوگ جو انسانوں کو، کمزور انسانوں کو جانوروں کے برابر حقوق بھی نہیں دیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، ان لوگوں کو دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض کے بارے میں بتایا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو تہذیب و تمدن سے یکسر ناآشنا تھے، وہ تہذیب و تمدن کے امام بن گئے، دنیا کے امام بن گئے تہذیب و تمدن کے معاملات میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تن من دھن اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر وقف کر کے رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، بالخصوص جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی، اس کے بعد ایک ایک لمحہ اللہ کے دین کی رضا کی خاطر اور اللہ کے دین کی اشاعت کی خاطر، تبلیغ کی خاطر گزارتے ہوئے نظر آئے۔ اس سے قبل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے قبل اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو قریب 1,24,000 انبیاء مبعوث فرمائے، وہ تمام کے تمام کسی مخصوص ملک، کسی مخصوص قوم، کسی مخصوص قبیلے اور بعض اوقات مخصوص شخصیات کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جامعیت اور عالمگیریت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا تفریق تمام انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف انسانوں ہی کے حقوق مقرر نہیں فرمائے، بلکہ غیر انسان جانوروں کے بھی حقوق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے، اور انسانیت کو تہذیب و تمدن کے ان معیارات پہ پہنچا دیا جن کا اس سے قبل کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی کامل رہنمائی فرمائی، لوگوں کو بتایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اہتمام لازم ہے۔ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے حقوق کو ادا کرتے رہو اور اللہ تمہاری بخشش کر دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے اور دیگر تمام مخلوقات کے جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں ان کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ بلکہ اس اعتبار سے زیادہ حساس ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق تب تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندے خود معاف نہیں کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو نہ صرف وہ سبق پڑھائے جنہیں وہ بھول چکے تھے، بلکہ نئے سبق بھی پڑھائے جو انسانیت کے لیے بالکل نئے سبق تھے۔ انسانیت اس سے پہلے ان اسباق سے، ان درجات سے، انسانیت سے شاید آگاہ ہی نہیں تھی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو، انسانوں کو انسانیت سے آشنا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں 63 برس کا شاندار وقت گزارا، جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے تقریباً 23 برس بھی شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو تمام تر ایسی چیزوں سے جنہیں منفی خیال کیا جا سکتا ہے ہمیشہ مبرہ رکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی، کہیں بھی، کسی کے ساتھ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قابل تقلید تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی گوشہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقط جلوت میں، محفل میں نہیں، بلکہ خلوت میں بھی تمام انسانوں کے سامنے ہے اور تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید ہیں۔
اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، اخلاق مبارکہ میں نعوذ باللہ کسی قسم کی کوئی خامی کوتاہی ان کے مخالفوں کو، اسلام کے دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو کبھی نظر آتی تو وہ یقیناً اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا کامل بنایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا معصوم عن الخطا بنایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ، جس کا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے محفوظ کر دیا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کون سی ایسی ہستی ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ایک ایک قول و عمل محفوظ اور ایک ایک قول و عمل ایسا کہ جس پر قیامت تک لوگ خوشی سے، عقیدت کے ساتھ، فخر سمجھتے ہوئے، اعزاز سمجھتے ہوئے عمل کرتے رہیں گے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید دونوں ہمیشہ تک کے لیے محفوظ ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ ایک معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس شعر میں اگر ہم شعری محاسن کو دیکھیں تو صنعت ایراد المثل کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی حجت تمام کرنا، ایک محاورے کا استعمال اس میں کیا گیا ہے۔ اب تشریحی حوالہ جات پر ایک نگاہ کر لیتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا، القرآن۔ دوسرا حوالہ ہے کہ ہدایت کے لیے دنیا کی ختم المرسلین آئے، کتاب رشد لے کر رحمت للعالمین آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو ہدایت فراہم کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بھی اور آپ کی لائی ہوئی کتاب بھی انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ تیسرا حوالہ ہے شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔ تو ابھی بات ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت، تہذیب اور شعور عطا فرمایا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تا قیامت اسی طریقے سے انسانیت کا نصاب کہلاتی رہیں گی۔ چوتھا حوالہ ہے اسی کی ذات ہے قرآن کی حسین تفسیر، اسی کا قول و عمل مستقل و بالا ہے۔ ابھی یہ بھی بات ہو چکی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کی عملی تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے، اور اگر کسی کے قول و عمل کو ہم مستقل بھی سمجھ سکتے ہیں اور سب سے بالا و برتر بھی سمجھ سکتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو ان دو اشعار کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اسے امتحان میں لکھیں گے تو بہت اچھے نمبر حاصل کر پائیں گے۔ تو اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔